बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब घरौंदा टूट ना जाए बाय तंजीला रियाज। 15 नंबर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब कंडक्टर ने स्टॉप का नंबर पुकार कर उसे मुतवज्जो करने की कोशिश की। उसका स्टॉप आ चुका था। गोद में पड़ी किताबों को हाथ में थाम कर उसने बैग की पोजीशन कंधे पर ठीक की और आड़ी तिरछी होकर इस 4 पहियों वाले डरबे से बाहर आ गई। उसका निहायत मेहनत से प्रेस किया गया कलफ वाला सूट चूर-मुड़ हो चुका था। कदरे तासुफ से उसने हाथ की मदद से इन शिकनों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी से 2-4 होना पड़ा। मेन गेट से निकलकर उसने डिपार्टमेंट के सिम चलना शुरू कर दिया था। इर्द गिर्द से बेनियाज अपने आप में गुम वो डिपार्टमेंट के सामने पहुंची तो तकरीबन सारी क्लास ही ग्राउंड में विटामिन डी के मज़े उड़ाती खुशकपियों में मसरूफ़ थी। वानिया, सोबिया, बिशरा वगैरह भी वहीं थी। वो उनके करीब चली आई। मिसेस हबीब लीव पर हैं, उसके बैठने से पहले सोबिया ने बताया। वो तकरीबन बैठ ही चुकी थी। दोबारा से उठ खड़ी हुई। वानिया ने हैरत से उसे देखा। उसने बुशरा सोबिया को सलाम तक नहीं किया था। वानिया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया। उसकी आवाज़ में उसके लिबास ही की तरह मलगजापन नुमाया था। वानिया को उसकी अदा पसंद तो नहीं आई, मगर फिर भी वो उसके साथ कैंटीन जाने के लिए उठ खड़ी हुई, जो बिल्कुल अलग सिमत में बनी हुई थी। वर्षा, क्या तुम ठीक हो? घर में तो सब ठीक है ना? ऑर्डर देने के बजाय वो चुपचाप मेज़ की सतह को घूरने लगी तो वानिया से रहा नहीं गया। वर्षा ने एकदम से सर उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छी लग रही हो। न्यू ड्रेस है ना? वर्षा, मैंने कुछ पूछा है? कहाँ गुम हो तुम? खैर तो है? वो सवाल गंदुम जवाब चने वाले इस तर्ज अमल पर चिढ़कर बोली, हाँ यार, बिल्कुल ठीक हूँ। लोकल से आई हूँ ना। आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय हुआ है। इतनी देर स्टॉप पर खड़ा रहना पड़ा तो मैंने मिसेज हबीब की क्लास पर फातिहा पढ़ ली थी। शुक्र है आज खुद ही नहीं आई, वरना आज तो पूरी क्लास के सामने बेइज्जती होती। नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी, इसलिए सर में भी दर्द हो रहा है। उसकी नाराज़गी के ख्याल से जल्दी जल्दी बोली। वानिया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर मज़ीद कुरेदना नामुनासिब ख्याल करते हुए मौजू तब्दील करके बोली, डिपार्टमेंट एक ज़बरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। मकसद है अफ़गान महाजरीन के लिए फ़ंड इकट्ठा करना। मुख्तलिफ स्टॉल्स वगैरह लगाकर स्टूडेंट्स खुद ही ये काम करेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इन्वाइट किया जाएगा। वो काफ़ी जिंदा दिल लड़की थी और वर्षा के मुकाबले में ऐसे फंक्शंस वगैरह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस प्रोग्राम के लिए भी वो काफ़ी पुरजोश हो रही थी। हम किस चीज़ का स्टॉल लगाएंगे वर्षा? काम तो ज़्यादातर वो और वानिया ही करती थी, मगर मशवरा हमेशा वर्षा से लिया जाता था। वानिया ने क्या आइडिया दिया? उसने फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं दिया है। मेरा ख्याल है उसे अभी तक इस बात का पता ही नहीं है। मुझे तो खुद जुबारिया ने बताया है। वो दोनों टांगें कुर्सी पर चढ़ाकर इत्मीनान से बैठते हुए बोली, कैंटीन में ज़्यादा रश नहीं था। वर्निया किधर है? वर्षा ने पूछा। इससे पहले कि वानिया कोई जवाब देती, वर्निया साहिबा खुद ही चीखती चिल्लाती उधर आ गई। माशाअल्लाह, तो आप दोनों यहाँ बैठी हैं। मैं सारे डिपार्टमेंट में ढूंढ कर थक गई। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो यहाँ इस उजाड़ सुनसान जगह पर आ बैठी हो? उसने लम्हे भर का तोफ़ुक किया। बालों में लगे बटरफ्लाई बैंड को उतार कर बालों को झटके से लहराया, फिर दोनों हाथों से समेट कर दोबारा बैंड में जकड़ा और शुरू हो गई। वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की कैंटीन पर इतने हैंडसम लड़के बैठे हैं, मुझे लगता है लॉ डिपार्टमेंट के हैं। सब की ड्रेसिंग इतनी ज़बरदस्त है, सब के सब मूँछों वाले हैं। कसम से वर्निया, डैशिंग है डैशिंग। तुम्हें इतनी देर में कैसे पता चल गया कि वो उस डिपार्टमेंट के हैं? और सब के सब शहजादा गुलफाम के ख़ानदान से हैं? वर्षा ज़रा चिढ़कर बोली। वर्निया ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर चबा चबा कर बोली, मिस वर्षा, वहाँ 5 मिनट खड़ी होकर 10 रुपये का नास पान मसाला खरीद कर लाई हूँ। इतनी सी देर नहीं है ये। और यूं भी तुम जानती हो लड़कों के मामले में मेरी निगाह 12/12 हो जाती है। लड़का हैंडसम हो, 25 साल से ऊपर का और मूँछों वाला हो तो मुझे एक फरलांग के फासले से भी नज़र आ जाता है, क्योंकि ये दिल का मामला है। वो एक मशहूर ऐड की नकल करते हुए बोली। वर्षा और वानिया ने एक साथ कहका लगाया था, ए प्लीज़ विशी, उठो ना, वहाँ चलते हैं। अभी तो पूरे 25 मिनट है हमारे पास, बहुत मज़ा आएगा। वर्निया, कसम से बहुत भूख लगी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। छोड़ो ना, आज अपने डिपार्टमेंट के लड़के ही देख लो। कोई ना कोई तो यहाँ हैंडसम ओवर 25 और मूँछों वाला होगा ही। वर्षा तसाउल से बोली। उसकी आंखें नींद पूरी ना होने के बायस सुर्ख हो रही थी। जी नहीं, डिपार्टमेंट में अफेयर चलाने का मतलब है अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ा मारना, क्योंकि यहाँ के लड़के अलेक्जेंडर यूब, सोइफेट वगैरह जैसी राइटर को पढ़ पढ़ कर तमाम रोमांटिक सेंसेस खो चुके हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकती। बको नहीं वर्नी, यहाँ के लड़के जॉर्डन को भी पढ़ते हैं। तुम यहाँ अफेयर चलाओ तो सही, आई एम श्योर तुम कामयाब रहोगी। वानिया ने हंसते हुए गोया उसे तसल्ली दी। नहीं ना, चलो ना, मुझे लड़के देखने। उसने फिर इसरार किया, मगर उन दोनों को अपनी बात पर डटे देखकर मजबूरन उसे भी उनके साथ बैठना पड़ा। मरो तुम दोनों,
صرف تم دونوں کی وجہ سے مجھے اپنا گھر بستہ نظر نہیں آتا، وہ منہ بسور کر بولی۔ وانیا اور ورشا کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں ورنیا کی لاپرواہ طبیعت سے آگاہ تھی۔ اپنے اقدار کو لے کر انتہائی محتاط زندگی گزارنے والی ورنیا گفتگو کے معاملے میں اتنی غیر محتاط تھی۔ کوئی اور اس کی باتیں سن لیتا تو فٹ سے کوئی فتویٰ صادر کر دیتا، مگر وہ دونوں جانتی تھی کہ ورنی ایسی باتیں صرف مذاق میں کرتی ہے۔ تم نے ورنیا کو فنڈ ریزنگ پروگرام کے بارے میں بتایا؟ ورشا نے وانیا کو یاد دلایا۔ وانیا ایک بار پھر نہایت دل جمے سے اسے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی۔ ورشا اٹھ کر کاؤنٹر کی سمت آ گئی تاکہ آرڈر وغیرہ کر سکے، اور جب ایک ٹرے میں تمام چیزیں لے کر وہ دوبارہ میز کی سمت آئی تو ورنیا کے چہرے کا رنگ ہی اور تھا۔ ورشا کتنا مزہ آئے گا، میں تو آج ہی نیا ڈریس خرید لوں گی۔ اوف میرے خدا، تمام یونیورسٹی کے لڑکے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ساتھ سب کو انوائٹ کریں گے نا؟ MBA MBIT لاء ڈپارٹمنٹ کے اور پھر کامرس کے لڑکے؟ زبردست یار، یہ اتنا اچھا آئیڈیا کس کے دماغ میں آیا؟ بہت تیاریاں کرنی ہیں، وقت کم مقابلہ سخت، میں سب سے اچھی نظر آنا چاہتی ہوں، وہ کھاتے ہوئے بھی بول رہی تھی۔ ایک آخری بات بھی سن لو، جو گروپ سب سے زیادہ فنڈ ریز کرے گا اسے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے، اینڈ آئی نیڈ دیٹ سرٹیفکیٹس، اوکے؟ وانیا نے اس کی توجہ سب سے ضروری امر کی طرف دلائی۔ ورشا چپ چاپ چائے پینے میں مشغول تھی، اس کا ذہن کوئی اور ہی تھا۔ شام مکمل تیاری کے ساتھ آنگن میں اتر آئی تھی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے تاریکی کا مہین سایہ دھیرے دھیرے اندر آنے لگا۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی۔ شام کے پھیلے سائے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نماز عصر کا وقت نکل چکا ہے۔ ادھ کھلی کھڑکی سے اب تاریکی کے ساتھ ہوا بھی رقص کرتی اندر آنے لگی۔ اس نے تساہل سے لیٹے لیٹے لحاف کو پاؤں تک پھیلایا۔ چند لمحوں کے بعد اسی کھڑکی سے آنکھوں میں چبھتی ہوئی روشنی بھی آنے لگی تھی۔ لان کی تمام لائٹس روشن ہو چکی تھی۔ ورشا نے بیزاری سے کھڑکی کی سمت دیکھا، پھر سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر منہ پر رکھ لیا۔ اسے روشنی کی بے تکلفی اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ جانتی ہیں روشنی کب بری لگنے لگتی ہے؟ کسی نے اس کے آس پاس سرگوشی کی۔ جب تاریکی اچھی لگنے لگے۔ سرگوشی کا سلسلہ جاری تھا۔ اور تاریکی کب اچھی لگتی ہے؟ جب کسی نے بہت زور کا کہکا لگایا۔ ورشا نے ایک جھٹکے سے تکیہ ہٹایا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کا تخیل جو لمحے بھر پہلے اس سے سرگوشیوں میں مشغول تھا اب کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تھا۔ بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، سونے سے پہلے کھڑکی دروازے بند کر لینے چاہیے، اس نے گہری سانس بھرتے خود سے کہا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے سب سے پہلے کھڑکی بند کی تھی۔ مغرب کی اذان کی صدا دور کہیں بلند ہوئی تھی۔ بیزاری اور بے چینی کو مزید خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گئی، وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر لاؤنج کی سمت آ گئی۔ امی فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی، بھابھی کچن میں تھی، جبکہ سامنے کاؤچ پر بیٹھی شخصیت نے اسے جی بھر کر بدمزہ کیا۔ وہ بنا کسی کو مخاطب کیے کچن کی سمت بھر گئی۔ ارے حمزہ، یہ دوسری ٹیوب لائٹ بھی آن کر دو، کتنا اندھیرا ہو رہا ہے، ابھی تو اچھی بھلی روشنی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ فکرہ صرف اسے جلانے کے لیے ادا کیا گیا ہے۔ زبان میں کھجلی تو ہوئی مگر اسے نظر انداز کر کے کچن میں آ گئی۔ بھابھی ارمغان کے لیے کافی بنا رہی تھی، اسے دیکھ کر طمانینت سے مسکرائی۔ وشی پلیز یہ کافی بنا دو، انہیں کافی پینے اور بنانے دونوں کاموں سے ہی چڑ تھی۔ بھابھی کھانے میں کیا ہے؟ اس نے کافی پھینٹتے استفسار کیا۔ فرائیڈ فراگ اور کاکروچ بریانی۔ یہ مردانہ آواز بھابھی کی نہیں تھی۔ گندے، مانی بھائی اتنے گندے ہیں آپ۔ رمشا ارمغان کی انگلی تھامے اس کے ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے مینیو سن کر ماں کی سمت آ گئی۔ ورشا ابھی بھی خاموشی سے اپنے کام میں مشغول تھی، ارمغان کی بات کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اب تو ارمغان کو بھی حیرت ہونے لگی تھی۔ اس نے بھابھی کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے بھی لا علمی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکائے۔ کافی؟ اس کی سمت مگ بڑھا کر وہ فریج سے اپنے کھانے کے لیے کچھ نکالنے لگی۔ ارے بھائی، کوئی مجھے بتائے گا آج اتنا سناٹا کیوں ہے؟ سورج کس سمت سے نمودار ہوا تھا؟ وہ کچن کی ایک سمت میں پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سیٹھ صاحب، خیریت تو ہے نا؟ آج آپ کچھ بھلے دکھائی نہیں دے رہے، مزاج تو اچھے ہیں نا آپ کے؟ وہ خوشگوار موڈ میں اسے اسی طرح مخاطب کیا کرتا تھا۔ ورشا نے فریج سے سیب نکالا تھا، اسے ہاتھ میں لے کر وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی، مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ورشا، اس نے حیران رہ جانے کی ایکٹنگ کی۔ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو پہلے بتا دوں، آئی ایم ویری ویری کنگال۔ اگر کسی سہیلی کے گھر جانا ہے تو بھی آئی ایم سوری، میں خود بڑے بھیا کی گاڑی چند ایک گھنٹے کے لیے ادھار لے کر آیا ہوں، مجھے بھی ناصر کے گھر بھی جانا ہے۔ اگر شٹ اپ مانی، وہ سیب کو دانتوں سے کتر کر مسکراتے ہوئے بولی تو ارمغان مزید حیران ہوا۔ یار سہیلی، سچ سچ بتا دو،
کہیں بھنگ تو نہیں پی ہوئی؟ تم تو آج مسکرا بھی رہی ہو۔ ورشا اب کی بار کھل کر مسکرائی۔ میں مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہوں نا؟ ارمغان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جی میں تو آیا کہ آج سچ بولتے ہوئے کہہ دے، ہاں اچھی لگتی ہو، بے حد ارحساب۔ مگر ارمغان تو ارمغان تھا۔ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، کس کو؟ بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ میرا مطلب ہے میری مسکراہٹ اچھی ہے نا؟ اس نے بہت آس سے پوچھا۔ ہاں اچھی ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے دیکھا جائے۔ دوسری صورت میں بس تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے، باقی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ مجھے پتہ ہے تم مذاق کر رہے ہو، بہت اطمینان سے جواب دیا گیا۔ ارمغان کو اب کی بار کافی سے زیادہ حیرت ہوئی۔ بھابھی میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مت دلائیں۔ آدھی پاگل تو ہے، پھر مکمل پاگل ہو جائے گی، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب کیا ہوگا؟ کون کرے گا اس لڑکی سے شادی؟ خیر آپ زیادہ فکر مت کیجیے، میں ہوں نا، میں کر لوں گا اس سے شادی۔ آخر اپنے ہی اپنوں کا خیال کرتے ہیں، وہ مزے سے بولا۔ میرا دماغ خراب ہوا ہے جو تم سے شادی کروں؟ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں رانا ٹنگا سے شادی کر لوں۔ ورشا زیادہ دیر تک پرسکون نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے سلگ کر بولی۔ تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں رانی ٹنگا سے شادی کر لوں۔ جاؤ جاؤ کر لو، وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ میں نے کبھی تمہارا پانی نہیں پیا، تمہاری غذا کیسے کھا سکتا ہوں؟ تم اور رانا ٹنگا مل کر کھانا ایسا کھانا، میں اور میری رانی تو چکن بریانی کھایا کریں گے۔ ارمغان کے بچے زیادہ بک بک نہیں کرو، وہ دھیرے دھیرے تپنے لگی تھی۔ ارمغان کے بچے کو درمیان میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کیسے ظالم ماں ہو تم، اولاد کا ذرا خیال ہی نہیں ہے۔ تم نہایت بدتمیز اور فضول آدمی ہو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارمغان کھل کر کہکا لگایا۔ بھابھی بھی ہنس دیں۔ تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ کیوں تنگ کرتے ہو بیچاری کو؟ وہ نند کی حمایت میں بولی۔ ترس نہیں آتا، ہنسی آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ وہ خالی مگ میز پر رکھ کر بولا۔ محبت اور پیار آتا ہے، دل ہی دل میں خود سے کہا، کیونکہ فی الحال وہ یہ سب باتیں برملا آواز بلند کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں۔ کتنی؟ بہت۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مانیٹر کی اسکرین پر دوسری جانب سے فوراً پیغام موصول ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اچھی ہیں تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنا آپ دکھاتی ہی نہیں ہو۔ اس پیغام پر وہ چند لمحے اسکرین کو گھورتی رہی۔ پلیز کچھ تو کیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس دوران دوسرا پیغام بھی آ گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کمپیوٹر کے متعلق زیادہ نہیں جانتی، میرا مطلب سینڈنگ اسکیننگ وغیرہ۔ اس نے اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ نہ بتا سکی کہ فی الحال وہ تصویر وغیرہ دینا مناسب خیال نہیں کرتی۔ وہ دونوں انگلش کے بجائے رومن ٹائپ کر رہے تھے۔ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ۔ اب کی بار اس نے انگلش میں ٹائپ کیا تھا۔ کسی بھی کلب میں جا کر اسکین کیجیے، اپنے ای میل باکس سے اس فائل کو اٹیچ کیجیے، یہ اٹیچمنٹ مجھے سینڈ کر دیجیے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے 3 پیغامات موصول ہوئے۔ میں نے سنا ہے نیٹ کیبلز کا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ اب کی بار اس نے بھی انگلش میں ٹائپ کیا تھا۔ او کم آن یار، ماحول انسان بناتا ہے۔ آپ کسی لوکل کلب میں مت جائیے، ذرا ویل نون کلب تلاش کیجیے، وہاں جا کر اپنا کام کریں۔ فائل کو بعد میں ڈیلیٹ کروا دیجیے گا، ہسٹری بھی ریموو کر دینا۔ کافی لمبا پیغام آیا تھا۔ آپ کیا کریں گے مجھے دیکھ کر؟ اس نے لکھا، نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ کیا کروں گا نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ اچھا۔ اس نے اچھا کی اسپیلنگ کو طویل کر کے لکھا۔ لب آپ مسکرانے لگے تھے۔ یہ تصور ہی بہت خوش کن تھا کہ کوئی انجانا شخص آپ کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے چین ہے۔ اب کی بار اسکرین چند لمحے تک بے جان رہی، پھر ایک پیغام فلیش ہوا۔ کبھی کبھی آپ بہت ظالم لگنے لگتی ہیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ظالم تو نہیں تھی، وہ بس مصلحت پسند اور محتاط تھی۔ میں نے سوچا تھا میں اصرار نہیں کروں گا۔ آپ کہتی ہوں گی کہ نہ جانے تصویر پر اتنا اصرار کیوں کرتا ہوں؟ اس کے ٹائپ شدہ لفظ اس کے دل کی غمازی کر رہے تھے۔ میں اتنا بڑا لڑکا نہیں ہوں۔ لڑکا؟ آپ لڑکے نہیں رہے، اب آدمی ہو چکے ہیں۔ وہ ماحول تبدیل کرنے کی خاطر مزاحیہ انداز میں بولی۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، میری شادی ہو جانی چاہیے۔ جواب آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ والا پیغام دیا۔ لیکن میں کیا کروں، جس پر بھی میرا دم نکلے وہ کسی اور کی بیگم نکلے۔ اس بات پر اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ او بیچارہ میرا اتنا منا سا دوست۔ اب کی بار دوسری جانب سے میسج آیا۔ اس دوست کو گود میں لٹا لیجیے نا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ چند ثانیہ اسکرین کو خاموشی سے گھورتی رہی۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے خفگی کا اظہار کرنے میں تامل نہیں کیا۔ ہاں شاید، لیکن اسکرین پر مکمل میسج فلیش ہوا۔ لیکن اس نے کچھ نہ سمجھے کے انداز میں اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے ٹائپ کیا۔ سچ کہوں تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں۔
اور آپ میرے بالوں میں بہت نرمی سے انگلیاں چلائیں۔ کمپیوٹر آپ کو دلیر بنا دیتا ہے، بہت بڑی باتیں بہت آسانی سے کہی نہیں جا سکتی، ٹائپ کی جا سکتی ہیں۔ اس نے اسکرین پر آئے لفظوں کو پھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگا۔ کیا یہ بات اسے اچھی لگی تھی؟ اس بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں۔ کبھی یہ بھی دل چاہتا ہے کہ آپ میری گود میں سر رکھیں اور میں آپ کی نرم زلفوں سے… یہ والا پیغام نامکمل تھا۔ اس نے مکمل پیغام کے لیے نظریں اسکرین کی سمت ہی رکھی۔ اور میں آپ کی نرم زلفوں سے سارے سفید بال چن کر ختم کر دوں۔ پیغام مکمل ہوا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ اسکرین پر بڑا سا ہا 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 لکھا آیا تھا۔ بڑے میاں، آپ کے اپنے بال سفید ہوں گے، اس نے اسے چڑھانے کے لیے ٹائپ کیا۔ بڑے میاں؟ کس کا میاں؟ میں میاں نہیں ہوں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑے میاں یعنی بوڑھا آدمی، اولڈ مین، اس نے ٹائپ کیا۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ترنت جواب آیا تھا۔ اور جو بوڑھا ہو جائے وہ مرد نہیں ہوتا، وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ ان کے درمیان باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ صرف آج کی باتیں نہیں تھیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے اسی طرح کئی کئی گھنٹے باتیں کرتے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں، کی بورڈ کی کیز اور ان کی انگلیاں ایک ہی رفتار سے حرکت کر رہی تھی۔ ساری کلاس طے کر چکی ہے کہ کون سا گروپ کس طرح فنڈ اکٹھا کرے گا، کیا سٹال لگائے جائیں گے، کیا طریقے اپنائے جائیں گے۔ نہیں ڈیسائیڈ کیا تو ایک ہمارے اکلوتے گروپ میں پوچھتی ہوں آخر تم لوگ سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے اتنی فکر ہو رہی ہے، سب کی تیاریاں دیکھ کر مجھے ہر حال میں یہ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ میں نہیں چاہتی ہمارا گروپ کسی سے بھی پیچھے رہے، ہمیں سب سے زیادہ فنڈز اکٹھے کرنے ہیں۔ وہ کافی غصے سے بول رہی تھی۔ سارے گروپ میں صرف ایک وہی تھی جو اس چیز کو انا کا مسئلہ بنائے اتنے دن سے پریشان ہو رہی تھی۔ ورشا اور ورنیا کو تو جیسے پرواہ نہیں تھی، اور وانیا کو ان دونوں کی طبیعت میں زہر کی طرح پھیلتی اس لاپرواہی سے سخت چیڑ تھی۔ ان دونوں کی فطرت، عادات، اطوار، شکل، فیملی بیک گراؤنڈ سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور اگر کوئی چیز مماثل تھی تو وہ ان کی شخصیت کو گہناتی ہوئی لاپرواہی جو اکثر اوقات ان کے اچھے بھلے بنے بنائے کام کو بگاڑنے کا باعث بنتی تھی۔ وہ دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں۔ گزرے سال صرف ان کو بلکہ ان کی فیملیز کو بھی قریب لے آئے تھے۔ وانیا برملا کہتی تھی، اگر تم دونوں اتنی لاپرواہ نہ ہوتی تو کبھی اتنی اچھی دوست بھی نہ ہوتی۔ تمہاری شخصیت کی کمزوری ہماری دوستی کی مضبوطی کے ضامن ہے۔ وانیا خود کافی ذمہ دار قسم کی لڑکی تھی، جس کام میں ہاتھ ڈالتی اسے وقت سے پہلے پورا کر لیتی تھی۔ اس نے ان دونوں کے گروپ کو یونیورسٹی میں جوائن کیا تھا، اور تب سے یہ تینوں اچھی دوست تھیں۔ ان تینوں کے ناموں کے پہلے حروف کی مماثلت کی وجہ سے اکثر کلاس فیلوز انہیں V3 کہا کرتے تھے۔ وانیا کو ورشا اور ورنیا کی لاپرواہی سے چڑ تھی، تو وہ اس کے قدرے ہٹ دھرم اور ضدی طبیعت کے باعث خار کھاتی تھی۔ وہ اپنے کریئر کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ لٹریچر کی کوئی بھی صنف اسے پسند تھی نہ سمجھ میں آتی تھی۔ اس نے اپنے گریجویشن کے لیے انگلش کا چناؤ صرف اس لیے کیا تھا کہ ایک اچھا اسکوپ مضمون تھا۔ ابتدا میں اسے مشکل ہوئی تھی، مگر اب 1 سال گزرنے کے بعد صورتحال ٹھیک تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، یہ لٹریچر مجھے اسٹریچر پر ڈال دے گا۔ ورشا اس کی بہت مدد کرتی تھی۔ وہ ان تینوں میں سب سے زیادہ ذہین تھی اور اس کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا، لیکن وہ کچھ کم گو تھی۔ اس کے باعث اس کی شخصیت کی ساری خوبیاں مخفی رہتی تھیں۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس کی ذہانت اور عادات وغیرہ کو بڑے بہن بھائی کے مقابلے کم سراہا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو لے کر وسوسوں کا شکار رہتی۔ ان کی گروپ اسائنمنٹس میں سے سب سے زیادہ کام کر کے بھی سب سے کم سکور کر پاتی، کیونکہ پریزنٹیشن کے وقت وہ اپنی عدم اعتمادی کے باعث ناکام ہو جاتی تھی۔ ورنیا میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اسکول اور کالج میں ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، اور اس نے یہ ریکارڈ یونیورسٹی میں بھی برقرار رکھا تھا۔ برمحل اور موقع کی نزاکت کے عین مطابق اشعار پڑھنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بلا کی حاضر جواب اور شوخ لڑکی تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد زندگی کے ہر لمحے سے لطف کشید کرنا تھا۔ میں نے تو یونیورسٹی میں صرف اس لیے ایڈمیشن لیا ہے کہ یہاں پر آئے ہینڈسم لڑکوں کو دیکھ سکوں، ان سے باتیں کر سکوں، وہ اکثر کہتی، اور پھر وانیا کی ڈانٹ بھی کھاتی۔ وانیا کو اس کی ایسی باتوں سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ ہمہ وقت سر پر دوپٹہ ڈالے نظر آتی، گفتگو کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتی۔ وہ ورنیا کو اکثر اچھی لڑکی بننے کے تمام گر بتانے کی کوشش کرتی۔ یہ اور بات ہے، اس کی کوششیں کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتی تھی۔ ورنیا اسی طرح جینز کے ساتھ کرتا پہنے، کندھے کے ایک طرف دوپٹہ ڈالے، لڑکوں سے پٹر پٹر باتیں کرتی نظر آتی۔ لیکن یہ لڑکے صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے، جو اس کی جھاڑ بھی سن لیتے تھے اور ہنستے کھیلتے اس کی بزلہ سنجی کا نشانہ بنتے۔ وہ سب کے لیے بہن کی طرح تھی۔ مجھے تو سب آپا سمجھتے ہیں، وہ اس عزت پر بھی منہ بسور کر کہتی۔ اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی جب کسی اور ڈپارٹمنٹ کا لڑکا اسے مخاطب کرتا۔
یار ورنیا، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو اور اتنا بلش کیوں ہو رہی ہو؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وانیا اس کا مذاق اڑاتی، جبکہ وہ کبھی یہ بات مان کر نہیں دیتی تھی۔ ایویں میں کیوں بلش کروں گی؟ میں تو بے حد کانفیڈنٹ اور میچور لڑکی ہوں۔ مسکراتے ہوئے بالکل چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ وانیا کو فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں پریشان دیکھ کر اب وہ دونوں سنجیدہ شکل بنائے کوئی نیا اور اچھوتا آئیڈیا سوچنے لگی تھی تاکہ وانیا کا موڈ ٹھیک کیا جا سکے۔ وانی، تم نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچا ہی ہوگا، پہلے تم ذرا بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ ورشا نے اس کا ذہن کھنگالنا چاہا۔ میں سوچ رہی تھی ہم کچھ مختلف کرتے ہیں، جیسے کلاس میں کچھ لوگ پھولوں کے بوکے سیل کر رہے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گفٹ آئٹمز پلان کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی ہم ہینڈ میڈ کارڈز وغیرہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا آئیڈیا پسند نہیں کیا جائے گا۔ ورنیا اور ورشا کے چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ گئی کہ انہیں اس کی بات سے اتفاق نہیں۔ ورشا نے ورنیا کی طرف دیکھا تو وہ فوراً سے بشتر بولی، پلیز مجھ سے مت پوچھو، میرے ذہن میں کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم کسی ایسی چیز کا سٹال لگائیں کہ ہر ہینڈسم لڑکا ہمارے سٹال کی طرف دوڑ آئے۔ ورشا نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ وانیا بولی، ہاں ٹھیک ہے، ہم گریڈ 17 کی جابس کا سٹال لگا لیتے ہیں، ہینڈسم نان ہینڈسم سب ہمارے سٹال کی طرف بھاگے آئیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایشوریا رائے، پریٹی زنتا اور مادھوری وغیرہ کا سٹال لگا لیتے ہیں، ساتھ میں کوئی چیز مفت بھی دے دیں گے، جیسے ایشوریا کے ساتھ جولیا رابرٹس، پریٹی زنتا کے ساتھ انجلینا جولی اور مادھوری کے ساتھ نکول کڈمن مفت۔ قسم سے بالکل اچھوتا آئیڈیا ہے، بہت فنڈز اکٹھے ہوں گے، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ ورشا کے چہرے پر عجیب سی خاموشی نے گھیرا ڈال رکھا تھا، جبکہ ورنیا تو ازلی ڈھیٹ تھی، فوراً بولی، آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے، مگر یاد رہے سر افتخار نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی غیر ملکی کام نہیں ہوگا۔ نو پرابلم، ہم ایشوریا، پریٹی اور مادھوری کے بجائے ریما، میرا اور نرما وغیرہ رکھ لیں گے، وانیا بولی۔ ورشا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ یار پلیز اتنی غلط باتیں نہیں کرو، ایسے مت کہو۔ وہ ایسے ہی تھی، مذاق میں بھی اخلاقی اقدار کا بے حد احترام کرنے والی۔ وانیا کو برا لگا۔ وی آر جسٹ کڈنگ ورشا، تم کیا مدر تریسا کی طرح بن کر اخلاقی اقدار پر زور دینے لگی ہو؟ ہم سنجیدہ تو نہیں ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں صرف ایک تم ہی مسلمان ہو؟ وہ خفگی سے بولی۔ ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا، اس نے ایسی خفا کر دینے والی بات بھی نہیں کی تھی۔ ورنیا کو کچھ صورتحال کشید محسوس ہوئی تو فوراً بات پلٹ کر بولی، میں سوچ رہی تھی ہم چوڑیوں کا سٹال لگا لیتے ہیں، فری ڈیلیوری سروس بھی رکھیں گے، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر من پسند پارٹیز تک پہنچانے کا انتظام بھی۔ اس کی بات پر ان دونوں کے چہرے پر پسندیدگی کے اثرات ابھرے۔ اپنی بات کا مثبت رد عمل دیکھ کر ورنیا کا والیوم جوش کے باعث کچھ اور اونچا ہو گیا۔ اگرچہ یہ آئیڈیا بھی نیا نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی ہوں یہ کام کرے گا، کیونکہ سٹال پر جو مکمل تیاری کے ساتھ میں کھڑی ہوں گی، مجھ سے بچ کر کوئی کہاں جائے گا؟ وہ ہمیشہ اسی طرح اعتماد کا مظاہرہ کرتی تھی۔ میں متفق ہوں، مگر پہلے باقی کلاس فیلوز سے پوچھ لو کہ کسی اور کا تو یہ پلان نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس آئیڈیا کو فائنل کر لیں اور پہلے کوئی ٹیچر سے اس متعلق بات کر چکا ہو۔ وانیا نے اپنا ووٹ اس کے حق میں دیا۔ میں نے تقریباً تمام لوگوں سے پوچھا، ابھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا بھی ہے، چوڑیوں کے ساتھ ساتھ ہم ایک عدد پامس بھی بٹھا دیں گے، مذاق میں سے، مگر اس طرح سے بھی کافی روپے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ ورشا نے ایک اور نقطہ بیان کیا تھا، یہ آئیڈیا بھی پسند کیا گیا۔ وشی، تم نے پامسٹری پر کافی کتابیں پڑھ رکھی ہیں نا، یہ کام تم سنبھال لینا۔ ورنیا نے فوراً ذمہ داری بانٹی تھی، جبکہ ورشا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نہیں یار، مجھ سے نہیں ہوگا، میں جلدی کنفیوز ہو جاتی ہوں، سب گڑبڑ کر دوں گی۔ وشی پلیز نا، تم نہیں کرو گی تو اور کون کرے گا؟ پامسٹری کے متعلق تم اتنا کچھ جانتی ہو، ہم دونوں سے بہتر ذمہ داری تم اٹھا سکتی ہو، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ یہ صرف ہاتھوں کے جزیروں میں اپنے قیاس کے گھوڑے دھڑانا، الجھی لکیروں کو سلجھانے والے کچھ کارگر فارمولے بول دینا، شادی، بچے، کاروبار، اچھا مستقبل، ان 4 باتوں کو گھما پھرا کر اس طرح سے بتانا کہ سب تمہاری بات پر ایمان لے آئیں۔ ورنیا اسے سمجھانے کے انداز میں بولی۔ وانیا پچھلی خفگی کی زیر اثر تھی، اس لیے خاموش رہی۔ ویری گڈ، بہت خوب، کچھ بھی الٹا سیدھا بول دوں اور گناہ کماؤں، وہ قطعیت سے بولی۔ ورنیا کو اب کی بار اس پر اور بھی غصہ آیا۔ ہم یہ کام کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کریں گے، وی ول ڈو اٹ جسٹ فار سیک آف چیریٹی۔ تم کو نہیں کرنا تو مت کرو، میں کر لوں گی، وہ تحمل سے مگر جلانے والے انداز میں بولی۔ اچھا چلو، یہ بعد میں طے کر لیں گے کہ کون کیا کام کرے گا، فی الحال سر افتخار کے پاس اپنے گروپ کا نام تو لکھوا دیں۔ اٹھ کر آفس کی سمت چل دی۔ وہ عام طور سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ذرا ہٹ کر واقع ایم پی اے کی کینٹین میں آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ ذرا بڑی اور ہوادار کینٹین تھی، اور سردیوں میں تو خاص طور پر اس کینٹین کے سامنے والے تینوں بڑے لان میں بہت رونق ہوتی تھی۔ یار یہ کون ہے؟ میں نے اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھا ہے، بہت زیادہ نظر آتا ہے اس جگہ۔ ورشا نے کینٹین کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک کار کے پاس جمع لڑکوں کے گروپ کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا۔
ورنیا نے فوراً اس طرف دیکھا۔ لڑکوں کے متعلق اس کی معلومات ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ یہ بلیک ڈینیم والا جس کے ہاتھ میں گلاسز پکڑے ہیں؟ اف ورنیا کی بچی، اتنے غور سے نہیں دیکھا میں نے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہائے بتاؤ نا، کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ بار بار مڑ کر اس سمت میں دیکھ رہی تھی۔ ان لڑکوں کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں، کیونکہ وہ سب اب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ورنیا کا اندازہ اور اس کی اونچی آواز کسی راز کو راز نہیں رہنے دیتی تھی۔ بکواس نہیں کرو، آپ مڑ کر نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو پرنس آف ویل سمجھنے لگیں گے وہ، وانیا نے گھر کا۔ باقی سب کی تو مجھے خبر نہیں، اگر وہ بلیک ڈینیم والا اگر اپنے آپ کو پرنس آف ویل سمجھ رہا ہے تو کچھ غلط تو نہیں سمجھ رہا، اتنا تو ڈیشنگ ہے، میں ہائے ہیلو ہی کر رہا ہوں۔ ورشا ہنستی، جبکہ وانیا نے گھور کر دیکھا۔ ورنیا کا مقصد اسے چڑھانا ہی تھا۔ شٹ اپ وانیا، وہ اسے گھور کر بولی۔ شٹ اپ کیا؟ وائی شوڈ آئی؟ ہاں؟ وہ پھر ایک دفعہ پیچھے کی سمت دیکھ کر بولی۔ اب اللہ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے پیدا کی ہیں، میں نے دیکھ لیا، سراہ لیا تو کیا غلط کیا؟ وہ چڑھانے والے انداز میں بولی۔ وانیا نے اب کی بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولی، میں بھی دیکھوں ایسے کون سے زرخاب کے پڑ لگے اس میں۔ اسی لمحے اس لڑکے نے وہاں کھڑے کھڑے ہاتھ ہلا کر انہیں متوجہ کیا تھا۔ ان لڑکوں کی ساری ٹولی ہنستی، جبکہ وانیا کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ لفنگا پرنس آف ویلز، وہ چلا کر بولی۔ وہ تینوں اب کی بار پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگی تھی کہ بہرحال لفنگے سے پنگے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سہیلی خیر تو ہے؟ تمہارا موڈ آج کل بہت اچھا رہنے لگا ہے، کہیں محبت وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ وہ اس کے بالکل پاس بیٹھا انجانے سے خدشے کے تحت پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر اگرچہ وہی سرسری پن تھا، بیگانگی تھی، زج کر دینے والی مسکراہٹ اور چڑھانے والی شوخی تھی۔ ورشا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کارڈیگن کی آستینوں کو کھینچ کر اپنے ہاتھوں کو ان میں چھپانے لگی۔ ارمغان کا دل کلبلایا، ایسی باتوں پر تو فوراً منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ کچھ ہے ارمغان بیٹے، کچھ تو ہے۔ اس کا دل ہمک ہمک کر اسے بھی ہلا رہا تھا۔ بتا دو نا، پرومس کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کے کندھے کو اپنے کندھے سے ٹہوکا دے کر مزاحیہ انداز میں بولا۔ ورشا کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارمغان نے اس چہرے کو ہمیشہ اپنا سمجھا تھا اور اس چہرے کے ہر رنگ کو اپنا رنگ سمجھ کر اپنے دل کے دالانوں میں محصور کیا تھا، لیکن یہ رنگ، یہ مسکراہٹ اس کے لیے بہت نئی، بہت انوکھی تھی۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ سورج کی نرم گرم کرنیں اس کے چہرے پر سرسوں کی طرح بکھری تھی۔ سرد رنگ کے لباس میں سیاہ کارڈیگن پہنے اپنے گندمی رنگ کے ساتھ وہ وہی ورشا تھی جسے پچھلے 21 سال سے وہ دیکھتا آ رہا تھا۔ اس کے نقوش میں ایک ملاحت تھی، چہرے پر ایک بھولا پن تھا جو دیکھنے والوں کو اتنی جلدی اس کے چہرے سے نظر ہٹانے نہیں دیتا تھا، اور وہ خود زمانے بھر کی احمق اپنی شخصیت کے اس سحر سے بے خبر ہمہ وقت یہ گلا کرتی نظر آتی تھی۔ اگر میری ہائٹ بھی آپ ہی کی طرح ہوتی تو میں بھی کتنی اچھی لگتی۔ اس نے اتنے کمپلیکسز پال رکھے تھے کہ ارمغان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو چڑھانے کے لیے ان کمپلیکسز کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کی بچپن ہی سے بہت دوستی تھی۔ اس کا شروع ہی سے خالہ کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ پھر نعمان بھائی نے اپنی شریک حیات کے طور پر زرشا آپی کو چنا تو دونوں گھرانوں میں محبت کا گراف اور بھی اونچا ہو گیا۔ اس شادی پر ہی پہلی مرتبہ اس نے ورشا کے لیے کچھ محسوس کیا تھا۔ وہ انٹر کے رزلٹ کے انتظار میں تھی جب شادی کا غلغلہ اٹھا۔ فراغت کے باعث اس نے شادی کے ہر فنکشن کو بہت بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پلان کیا تھا۔ دعا کرو ارمغان میں سب سے پیاری لگوں، وہ اپنے ڈریسز کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ سوار بھائی کی تمام تر توجہ ٹی وی کی طرف تھی، ورنہ وہ ضرور کوئی مزے کا جواب دیتے۔ کیوں؟ اس نے بن کر پوچھا۔ میں زرشا آپی کی بہن ہوں اور نعمان بھائی کی کوئی بہن ہے ہی نہیں، صرف ایک تم بھائی ہو۔ میں اکلوتی لڑکی ہوں دونوں طرف سے، سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی۔ بات تو ٹھیک ہے، بہت سنجیدگی سے انکار بھر کر کہا گیا۔ پلیز مائنڈ مت کرنا، لیکن تم دونوں کی طرف سے بہن نہیں لگتی۔ زرشا آپی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہیں اور نعمان بھائی اتنے سرقد والے۔ اگر ہم اپنے منہ سے بھی کہیں گے کہ تم دلہن کی بہن ہو تب بھی لوگ مشکل سے مانیں گے۔ وہ اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا، ورشا کا چہرہ اتر سا گیا۔ اسی لمحہ زوار بھائی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہماری گڑیا کا رنگ بھی تو اتنا کالا ہے، دنیا جہان کی بیچارگی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ورشا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ ارے رونا نہیں، بد شکل ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تم بد شکل ہو، بد عقل تو نہیں ہو گڑیا، زوار بھائی نے مسکراتے ہوئے پچکارا۔ خیر اب آپ اس کا دل رکھنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بھی نہ بولیں، اسے حقیقت پسند بننے دیں۔ ہے تو شرم والی بات، مگر ہماری ورشا شکل اور عقل دونوں باتوں میں ذرا بیچاری ہے، وہ پرتاسف انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے شکل ایسے لٹکا رکھی تھی کہ ورشا نے تو شرمندگی سے سر جھکایا ہی تھا، سوار بھائی نے بھی ہنسی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔
ورشا کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو اب اس کے رخساروں پر پھیل آئے تھے۔ ویسے تو وہ اس قسم کے مذاق کا نشانہ بنتی تھی، مگر آج تو ان دونوں نے حد ہی کر دی تھی۔ فکر والی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ تمہارے خوبصورت لگنے کے لیے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے لاہور کی زمین سے مٹی کا تیل نکلنے کی دعا کرنا، مگر پھر بھی میں تمہارا پیارا دوست یہ دعا ضرور کروں گا۔ وہ دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا کر بولا۔ ورشا واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اس نے دعا نہیں کی تھی، مگر کچھ دعائیں کیے بغیر ہی قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کو پیاری لگی یا نہیں، مگر خود اسے وہ اتنی پیاری لگی کہ تمام فنکشن میں اس کی آنکھوں اور کیمرے کا فوکس وہی رہی۔ اس روز اس نے اپنے دل کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بہت سرشاری سے اپنا سب کچھ اسے دان کرنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن دل بھی عجیب کمبخت چیز ہے، جس پر سب سے زیادہ آتا ہے اسے ہی سب سے زیادہ ستاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے اسے چڑھانے اور جلانے کے لیے ہر بار آزمانے لگا۔ وہ چڑھتی بھی بہت تھی، اپنے رنگ اور قد کے متعلق تو کوئی بات اسے برداشت ہوتی ہی نہیں تھی۔ ارمغان کو کچھ دنوں سے محسوس ہونے لگا تھا کہ جلنے جلانے کے اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان تو اس کا اپنا ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ میں بھی جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہوں۔ آئی ایم شیور ورشا کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے اس نے خود کو ڈانٹا۔ اپنے کارڈیگن کے آستینوں سے کھیلتی اس منظر کا سب سے جاندار حصہ ہونے کے باوجود وہ اس منظر کا حصہ نہیں تھی۔ لا تعلق اور کچھ کھویا سا انداز، چہرے کا احاطہ کرتی دل فریب مسکراہٹ اور آنکھوں کے گوشوں سے جھانکتے مدہوش خواب، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سراپے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ورشا کتنی خوبصورت ہوگی ہو تم، اس نے پہلی بار جو محسوس کیا وہ کہہ دیا۔ اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے جذبے سینت کر رکھتا تھا۔ وہ ابھی بھی گمسم اپنے پاؤں کی انگلیوں کو تک رہی تھی۔ اس نے ارمغان کی بات سنی ہی نہیں تھی، یا شاید جان بوجھ کر انسنی کر دی تھی۔ وہ واپس اپنے جون میں آ گیا۔ مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے ورشا، اب کی بار اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ ورشا نے سر اٹھا کر استفہامیہ انداز میں سے دیکھا۔ وہ دراصل وہ جھجک کا خاموش ہو گیا۔ ورشا کی آنکھوں میں تحیر ہلکولے لینے لگا تھا۔ ارمغان کا انداز بے حد عجیب تھا۔ ورشا، میں جانتا ہوں یہ بات تمہارے لیے بہت نئی، بہت انوکھی ہے، لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے ورشا۔ ایسا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی میں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر خاموش ہوا۔ کہو نا ارمغان، کیا بات ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پھر جھجکا۔ دراصل ورشا، تمہاری ناک بہت گندی ہو رہی ہے، اسے صاف کر لو، انتہائی سنجیدگی سے عرض کیا گیا۔ ورشا کا منہ پھول کر غبارہ ہو چکا تھا۔ بدتمیز، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ ارمغان نے ہنسنا شروع کر دیا۔ آج آپ بہت خاموش لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، آپ کو یوں ہی محسوس ہوا۔ اس نے اسکرین پر آئے پیغام کو پڑھ کر تقریباً 1 منٹ کے وقفے سے جواب دیا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص اتنی جلدی اس کی کیفیات کو کیسے محسوس کر لیتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا تھی، یہاں احساسات اور جذبات کا فقدان تھا، لیکن کوئی اس کے دل سے پوچھتا یہ ڈیجیٹل ورلڈ اس کے لیے اوریجنل ورلڈ بنتی جا رہی تھی، اور مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ وہ اس شخص کے لیے اتنی اہم تھی جتنا کہ وہ خود اس کے لیے اہم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کبھی بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں اداس ہوں یا میں خوش ہوں۔ ان کی فریکوینسی اتنا میچ کرتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ٹائپ کیے گئے لفظوں سے ہی ایک دوسرے کو سمجھ جاتے تھے۔ ہیلو، کہاں گئی؟ اس کی طویل خاموشی سے اکتا کر اس نے ٹائپ کیا تھا۔ کہیں نہیں گئی، یہاں ہی موجود ہوں، اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ تھکی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ اگرچہ اس کا موڈ آف تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج سارا دن کیا کیا آپ نے؟ کیا مصروفیت رہی؟ کچھ خاص نہیں، صبح یونیورسٹی، پھر گھر آ کر لنچ، پھر ٹی وی، پھر چائے، پھر ڈنر، پھر یہاں آپ کے پاس سامنے۔ اس نے یک کے بعد دیگرے تمام جوابات ٹائپ کیے تھے۔ میرے سامنے؟ نہیں میڈم، میرے سامنے آتی کب ہیں آپ؟ میں نے تو ہر کوشش کر لی آپ کو اپنے سامنے لانے کی، مگر آپ تو اعتبار ہی نہیں کرتی ہم پر۔ اس پیغام پر وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنی تصویریں اسے اسکین کر کے نہیں بھیجی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، لیکن اب برداشت نہیں ہوتا۔ آئی ایم ڈائنگ ٹو سی یو یار۔ اس کے دل کو پھر کچھ ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی تصویریں بھیج دے، مگر کوئی طاقت تھی جو اسے روک دیتی تھی۔ اسکرین پر یک کے بعد دیگرے میسیجز فلیش ہو رہے تھے۔ ہر بار سوچتا ہوں کہ نہیں کہوں گا، نہیں مانگوں گا، مگر پھر ہر بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ دیتا ہوں۔ یار، اتنی منت سماجت تو میں نے کبھی کسی کی نہیں کی ہے، اب میں کیا ہاتھ جوڑوں؟ اسے محسوس ہوا جیسے سارے ماحول پر عجب مدہوشی کی کیفیت چھا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔
ہمیشہ آپ کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کس جذبے کے تحت ٹائپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایسی پاگل پن کی باتیں ان کے بیچ کم ہی ہوتی تھی۔ ان کے درمیان یہ مشین ٹو مشین تعلق تقریباً 11 ماہ سے تھا۔ وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ان 11 ماہ میں کم ہی دن ایسے گزرے تھے جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی ہو۔ آپ نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے؟ اس کے سامنے اسکرین پر ایک اور میسج فلیش ہوا۔ اس نے اسمائل کا میسج بھیجا اور ساتھ ہی ٹائپ کیا، آپ پاگل ہیں، آپ بھی پاگل ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ لڑکے ایسے معاملوں میں ویسے بھی زیادہ حاضر جواب ہوتے ہیں۔ وہ پھر مسکرائی۔ ارے آپ شرما تو نہیں رہی نا؟ یہ اگلا میسج تھا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ کاش میں آپ کو اس لمحہ دیکھ سکتا، کاش آپ اس لمحے میرے پاس ہوتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ اس شخص میں کچھ تو ایسا تھا جو سب سے ہٹ کر سب سے مختلف تھا، جس کے باعث اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ کس کی محبت میں؟ ایک انسان کی یا مشین کی؟ یہ ایک الگ سوال تھا۔ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب نہ صرف پیچیدہ بلکہ مبہم بھی تھا۔ یار، آئی ایم گیٹنگ مشکوک۔ یہ ہینڈسم ہمارے ڈپارٹمنٹ کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا ہے، ورشا نے وانیا کو اس کی طرف متوجہ کرتے دھیمی آواز میں کہا۔ اسی لمحے وہ ان کے پاس سے گزر کر پریویس کی کلاس کی طرف آ گیا تھا۔ آج سارے ڈپارٹمنٹ کے لیے آخری 2 کلاسز آف کر دی گئی تھی تاکہ فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں ہونے والے پروگرام کے لیے حتمی لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ ورنیا آرگنائزنگ کمیٹی کی روح رواں تھی، اس لیے وہ باقی ممبرز کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے لان میں آ گئی، جہاں کچھ اور کلاس فیلوز بھی خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ کس کے لیے آنے لگا ہے یہ بھی تو معلوم کرو، وانیا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ ورنیا صاحبہ اندر ہیں، وہ محترم بھی اندر گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ورشا نے 16 آنے درست بات کی تھی۔ وانی ایک بات پوچھوں؟ ورشا نے ذرا دھیمی آواز میں کہا۔ ان کے قریب 2-3 لڑکیاں آ کر بیٹھ کی تھی جو ان کی کلاس فیلوز نہیں تھیں۔ نہیں یار، آج مت پوچھنا، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اسے چڑھانے والے انداز میں بولی۔ تمہیں کبھی کوئی اچھا لگا؟ وہ اس کے قریب آ کر بہت رازداری سے بولی۔ مجھے؟ وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ورنیا کی طرح بات کر رہی تھی۔ نہیں، تمہارے ابا کو، وہ چڑھ کر بولی۔ او اچھا، ابا کو۔ ہاں، میرا خیال ہے آج سے 25 سال پہلے ابا کو اماں کافی اچھی لگی تھی، تبھی تو دونوں نے شادی کر لی۔ کیوں؟ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ معصوم بن کر پوچھنے لگی۔ اسٹوپڈ، تم ہیں، وہ اس کے ماتھے کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولی۔ مجھے؟ ہاں، مجھے بھی اچھا لگا تھا، وہ کچھ سوچنے والے انداز میں بولی۔ اس کے انداز نے ورشا کو اور بھی متجسس کر دیا۔ دلچسپی اس کے ایک انداز میں ہویدا تھی۔ کون؟ ارے وہی، اپنا نعمان اجاز۔ سچ وشی، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا مگر اس نے شادی کر لی۔ بات مکمل کر کے اس نے بہت ٹھنڈی سانس بھری۔ ورشا جی بھر کر مدمزہ ہوئی۔ نہیں یار، مجھے کوئی اچھا نہیں لگا، آئی سویئر میں نے بہت کوشش کی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می مس وانیا، تم اور کوشش، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ صاحب ہر دوسرے روز اس ڈپارٹمنٹ میں صرف تمہارے لیے آتے ہیں۔ اس نے منہ لٹکا کر گویا انکشاف کیا۔ وانیا کو جھٹکا لگا تھا۔ ورشا، آر یو میڈ؟ بہت فلمیں دیکھنے لگی ہو آج کل، وہ گھرکنے کے انداز میں بولی۔ اگر تم نہیں پوچھ سکتی تو میں پوچھاتی ہوں۔ یہ آواز ان کے عقب سے آئی۔ ان دونوں نے مڑ کر ایک ساتھ دیکھا۔ ورنیا صاحبہ بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ کیا پوچھ کر آتی ہو اور کس سے پوچھ کر آتی ہو؟ وانیا نے حیرت سے پوچھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ ورنیا نے کچھ سنا۔ راز کی بات پوچھ کر آتی ہوں اور اسے پرنس آف ویل سے پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ پھنسکڑا مار کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وانیا کے اندر پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی۔ اگر ورنیا کو ورشا کی بات سے اتفاق تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس ایشو کا بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جانا تھا اور اسے اسکینڈل سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اس سے پوچھ کر آتی ہوں کیا یہ ڈینم اس کا ٹریڈ مارک ہے؟ ہر وقت ڈینم میں نظر آتا ہے، کبھی بلیک ڈینم، کبھی بلو ڈینم، کبھی گریش بلو ڈینم۔ وہ ان سے بات کر رہی تھی مگر نظریں اسی طرف کھڑی معروف پر تھی جو اس لڑکے سے تقریباً چپکی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی معروف کو گلے کا ہار بنائے خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ورشا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وانیا نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو ایک خیال سے آزاد کروانا چاہا۔ ورنیا، تمہیں پتہ ہے کس کے لیے آتا ہے؟ ورشا نے وانیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پتہ ہے، میرے لیے آتا ہے اور کس کے لیے آتا ہے۔ وہ ہمیشہ غیر سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ یہ معروف وغیرہ سے بات صرف مجھے جلانے کے لیے کرتا ہے۔ وہ بالوں کو بینڈ کی بندش سے آزاد کر کے ان میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ فل فارم میں تھی۔ اب کسی بات کا سنجیدگی سے طے ہونا ناممکن ہی تھا۔ لیڈیز، لیٹس موو۔
وانیا نے مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر اپنی کتابیں سمیٹ لی۔ مجبوراً وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید ورشا کی بات کا اثر تھا کہ وانیا نے کن اکھیوں سے اسے سمت دیکھا جہاں وہ لڑکا کھڑا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ وانیا اندر ہی اندر کچھ محتاط ہو گئی تھی۔ وہ دونوں تو آپس میں کسی بات پر جھگڑنے لگی تھی، مگر اس کا دھیان اسی لڑکے کی جانب تھا جو ان سے 4-5 ہی قدم پیچھے تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک دم ان کے قریب آ گیا۔ ایکسکیوز می مس، یہ آپ کا والیٹ ہے شاید۔ اس نے ایک براؤن رنگ کا والیٹ ورنیا کی طرف بڑھایا۔ وانیا کا پارا ایک دم سے چڑھا تھا۔ مسٹر، یہ اوچھے کنڈے کسی اور کے سامنے آزمانا، یہ پرانے فلمی حربے اب بہت پرانے ہو چکے ہیں، انہیں اس طرح سے مخاطب کرنا کوئی اچھی بات ہے کیا؟ مس، آپ کا دماغ تو درست ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کو رکا تو وہ ذرا حیرت اور خفگی کے ملے جلے جذبات سے بولا۔ اس کے اتنے لاپرواہ انداز نے وانیا کو مزید سلگایا تھا۔ میرا دماغ بالکل درست ہے، آپ میری پرواہ مت کیجیے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس طرح سے والیٹ پکڑا کر کہنا کہ یہ آپ کا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارا نہیں ہے، پھر بھی آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنا ہوگا۔ آپ وانیا پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ورنیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش کروانا چاہا۔ ارد گرد چلتے پھرتے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں، تم مجھے خاموش مت کراؤ، مجھے ذرا سیدھا کرنے دو ان صاحب کو۔ یہ نیا رواج چلا ہے لڑکیوں کو متوجہ کرنے کا۔ وہ بفری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ ورنیا اور ورشا کا رنگ بھی فک ہو چلا تھا۔ اس لڑکے کے رنگ میں دھیرے دھیرے سرخی نمایاں ہو رہی تھی۔ ماتھے پر تیوریوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مجھے آپ جیسی علم اینڈ لڑکیوں سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے، میں تو صرف یہ والیٹ۔ وانیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ والیٹ ہمارا نہیں۔ شٹ اپ وانیا، ورنیا نے اس کو گھور کر آہستہ سے کہا۔ یہ والیٹ ہمارا ہی ہے، میرا ہے یہ والیٹ۔ اس نے شرمندگی سے والیٹ پکڑا۔ وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ والیٹ اس نے پہلے ورنیا کے پاس نہیں دیکھا تھا۔ عمر بھائی نے دیا تھا کل، مجھے واپس کرنا یاد نہیں رہا، شاید مجھ سے لاپرواہی سے گر گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر، دراصل مسٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا تھا۔ یہ لیجیے آپ کا والیٹ۔ اینڈ یو مس، اس نے اس کی سمت انگلی اٹھائی۔ دماغ کا استعمال کرنا سیکھو، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ورنیا نے تعصب اور ترہم کے ملی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی، مگر اس شرمندگی کا اثر وقتی تھا۔ یار سن تو لیا کرو، کوئی کیا کہنا چاہتا ہے، ایک دم سے شروع ہو جاتی ہو۔ میرا والیٹ ہے یہ، لازمی تو نہیں کہ ہر انسان ہی محض لڑکیوں کو مخاطب کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرے۔ ورنیا نے اسے جھڑکا۔ وہ بہت بھری ہوئی تھی اور بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ورشا نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا تھا۔ وانیا کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا تھا۔ اس نے نخوت سے سر جھکایا تھا۔